बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मौलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दोस्तों आपसे बात होगी उन गुर्दे के मरीजों के हवाले से जिनके गुर्दे जो है वो बार बार डायलिसिस होते हैं, यानी वो अपने मशीनों पर जाकर अपना खून बार बार साफ करवाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे गुर्दे वाश हो रहे हैं, हालांकि उनके आज तक कभी भी दुनिया में किसी के भी गुर्दे वाश नहीं हुए। खून साफ होता है जिसको हम हेमोडायलिसिस कहते हैं। इस पे हमने एक पहले वीडियो की कि आपको गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका जो है वो मैं आपको दे चुका हूं। वो आप मेरी इससे पहले जो वीडियो है उस पे आप उसको जो है वो हमारे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज जो है मैंने आपको ये बताया था उस वीडियो में कि अब हम आपको बताएंगे कि आपके जो गुर्दे हैं जो सुकड़ चुके हुए हैं या स्वेल कर चुके हुए हैं या श्रिंक हो चुके हुए हैं, और खास तौर पे उनके अंदर जो फिल्टर्स हैं, नेफ्रॉन जो होते हैं वो चोक हो जाते हैं, यानी वो अपना सही तरह से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा खून जो है वो वहां फिल्टर से साफ नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जाकर मशीनों पर जो है वो अपना खून साफ करवाते हैं और 2 दिन हमारे अच्छे गुजर जाते हैं और 2 दिन के बाद हम फिर उसी मशीन पर जाकर दोबारा से खून साफ करवा रहे होते हैं। तो हम अपने गुर्दों का तो कोई इलाज नहीं कर रहे, हम उसको ठीक करने के लिए उस गुर्दे के जो मसाइल हैं, उसके अंदर जो भी खराबियां हैं, ये मैं आपको इससे पहले मुख्तलिफ अपने जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस में आपके साथ बड़ी तफसील से मैं बयान कर चुका हूं। तो बात यह है कि हमें अपने गुर्दों के उन फिल्टर्स को जो चोक हो चुके हुए हैं उनको हम जो है वो खुद घर में कुदरती तरीके से कैसे उनको जो है वो आप बेहतर और बहाल कर सकते हैं। ये मेरे पास जो मरीज इलाज के लिए आते हैं मैं उनको ये तरीका जो है वो बताता हूं। जैसे मैंने उनको गुर्दे वाश करने का तरीका जो बताता हूं आपको भी बता दिया, मैंने शेयर कर दिया। अब जब हम इलाज उनका कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम उनको गुर्दों के ऊपर टकोर भी बताते हैं। तो ये टकोर का जो फार्मूला और तरीका है ये भी मैं आपको जो है वो देने जा रहा हूं, ताकि आप इसको भी ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वालों पे, अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें और पूरी दुनिया में इसको जो है बड़ी तेजी से वायरल करें, ताकि वो लोग जो मशीनों पर लेटकर खून साफ करवाकर अपने आप को गुर्दे वाश करना समझते हैं और उसके साथ साथ उनके 8-10 हजार रुपया, 15 हजार रुपया एक दफा जो है वो गुर्दे जो है वो डायलिसिस करवाने का यानी खून साफ करवाने का उनका जो खर्चा होता है वो भी बचेगा, और खास तौर पर उससे जो उनके मसाइल मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं उनसे भी जो है उनकी जान छूटेगी और वो जिस अजाब में मुब्तला है, जिस कुरब में है, और वो जाकर जब मशीन पे 4 से 6 घंटे लेटे रहते हैं और किस कदर वो अजियतनाक जो है वो मराहल होते हैं, और साथ 1-2 लोग जो घर से उनको लेकर गए होते हैं वो भी वहां पे अपने सारे काम काज छोड़कर बैठे होते हैं। तो इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें, फैलाएं, ताकि लोग इसको अपने गुर्दों पर टकोर करें, ताकि उनके गुर्दों में फर्क पड़े। और खास तौर पे जो लोग अंग्रेजी तरीका इलाज से हटकर कोई इलाज और करना ही नहीं चाहते, या वो समझते हैं कि और बाकी सारे तरीका इलाज जो है बस है नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो मेरी पहले वाली वीडियो गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका उस पर अमल करें, और उसके बाद अब ये जो हम इसमें टकोर बता रहे हैं अगर ये साथ उस पर अमल कर लें तो उनके जो वो सोच है वो यकसर नहीं बहुत तेजी के साथ बदल जाएगी, टोटली और हो जाएगी, और फिर वो दुनिया में जहां भी हो वो इलाज के लिए मुझे ढूंढ लेते हैं, मेरे पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि मैं अपने मरीजों का जब इलाज करता हूं तो उनके गुर्दे जिनके डायलिसिस हो रहे थे उनकी भी जान छूट जाती है, उनके गुर्दे जो नहीं काम कर रहे वो गुर्दे काम करना शुरू हो जाते हैं, और फिर वही डॉक्टर जो उनके डायलिसिस कर रहे होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो फिर उनके फाइल के ऊपर लिखते हैं कि नो नीड मोर फॉर फर्दर डायलिसिस, फस्टूला इज रिमूव दैट। तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी इन चीजों से जान छूटे, आप मशीनों से जान छुड़ाएं, अपनी मशीन, अपने गुर्दे, उसके अंदर जो फिल्टर है वो ठीक हो सकते हैं, आप उनको ठीक कीजिए, उनको ठीक करवाएं, ताकि इन अजियतों से आप जो है वो बाहर निकल आए और सिद्ध तंदुरुस्ती की राह पर गामजन हो जाएं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई मर्ज अल्लाह के पास ऐसा नहीं है जो जिसको हम ला इलाज कहते हैं। ला इलाज तो हम कह ही नहीं सकते, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वो ज़ात है, और ये कैसे मुमकिन है कि उससे गुर्दे ठीक ना हो सकते हो। इसलिए आप तरीका इलाज आपको बदलना पड़ेगा।
قدرتی اور فطری طریقہ جو ہے ہمارا جو نیچروپیتھک ہے سسٹم ہے, جو ہمارا ایسٹرن میڈیسن ہے, جو ہماری طب نبوی ہے, ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا. تو آئیے چلتے ہیں دوستو ہم اپنے لیکچر کی جانب. اپنی ویڈیو جہاں پہ میں آپ کو سلائیڈ اور ویڈیو کے ساتھ چیزیں ایکسپلین کرتے ہوئے پھر واپس آؤں گا اور میرا پھر آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا. تو دوستو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ 85 یعنی 85 کروڑ سے زائد افراد گردے کی خرابیوں سے متاثر ہیں. دنیا میں 19 کروڑ 50 لاکھ خواتین گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. خواتین میں موت کی 8ویں بڑی وجہ گردے کی خرابی. سالانہ 6 لاکھ اموات خواتین کی گردے کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. پاکستان کا ہر چھٹا انسان گردے کی کسی نہ کسی بیماری کا شکار. پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد لوگ گردے کی بیماریوں سے متاثر. پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں کے گردے ایک سال میں خراب ہوتے ہیں. دنیا بھر میں گردوں کے مرض میں مبتلا 1 کروڑ 50 لاکھ افراد خون صاف کروانے یعنی گردے ڈیالسس کروانے پر مجبور اور بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں. دوستو گردے کے فلٹرز کی سوزش یعنی انفلیمیشن, جس کی وجہ سے گردہ کے فلٹرز نیفرون میں سکڑاؤ یعنی گردے کے فلٹر جو ہیں وہ چوک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو نیفرون فلٹر کرنے کے قابل نہیں رہتے اور خون صاف کرنے کا اخراج وہاں سے رک جاتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ یوریا, کریٹینائن, بلڈ یوریا نائٹروجن اور دیگر فاسد مادے, زہریلے مادے جو ہیں وہ خون میں بڑھ جاتے ہیں, اور خون جب صاف ہونے کے لیے گردوں میں پہنچتا ہے تو وہ ان کو فلٹر نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے یہ زہریلے مادے اسی طرح سے واپس ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں, اور جب وہ خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے تو وہ پولوٹڈ بلڈ, زہر آلود بلڈ جو ہے وہ تمام جسم کے آرگنز کو خراب کرتا ہے. گردوں کے فلٹرز نیفران جو کہ ایک گردہ میں 10 سے 12 لاکھ ہوتے ہیں, تو دونوں گردوں میں 20 سے 24 لاکھ ہوتے ہیں. ان کی انفیکشن, سوزش یعنی انفلیمیشن جو ہے وہ بگاڑ دیتی ہے. تو دوستو خون صاف کرنے والے یونٹ جس کو میڈیکل کی زبان میں گلومیرولو سیکلیروسس کہتے ہیں, جب سخت ہو جائیں یا جب گردوں کی خون سپلائی کرنے والی ٹیوبیں سخت ہو جائیں یعنی ان نالیوں کے اندرونی حصے کا قطر اتنا تنگ اور مسدود ہو جاتا ہے کہ گردہ وہ خون صاف نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے بلڈ یوریا اور کریٹینائن بھی خون میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر گردے ان سے آدھا لیٹر سے کم پیشاب خارج کرتے ہیں. یعنی گردے پیشاب بہت کم بناتے ہیں اور جی ایف آر نیچے آتا چلا جاتا ہے. پیشاب کی بندش اور دوستو نیفروٹک سنڈروم یعنی گردوں میں خرابی کے باعث پیشاب میں پروٹین کا اخراج یعنی پروٹینوریا, جس کی وجہ سے مریض کے جسم میں کڑل پڑتے ہیں, کریمپس پڑتے ہیں, اور خاص طور پر اس کے جسم پر سوجن, خون میں پروٹین کی کمی, چہرے پر سوجن اور خصوصاً پاؤں پر سوجن یعنی دبانے سے گڑا پڑ جاتا ہے. پھیپھڑوں میں پانی اکٹھا ہونے سے کھانسی, سانس کی دشواری اور پھر پیٹ میں بھی پانی پڑ جاتا ہے. تھکان, سستی کاہلی, ہائیڈرونیفروسس یعنی گردے میں پانی, پیشاب پوری مقدار میں بننے کے باوجود گردوں سے اخراج کی کمی اور گردے میں سسٹ, پیشاب میں خون کا اخراج, بلڈ پریشر کی زیادتی. تو دوستو یہ تمام مسائل جب آتے ہیں تو یعنی آپ کے گردے جو ہیں ان کے فلٹر جو ہیں وہ چوک ہو چکے ہوتے ہیں, وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آئے اور ان کی سوزش کو, ان کی انفلیمیشن کو ختم کرے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کی آنکھ جو ہے وہ سوج گئی ہو تو کیا ہوتا ہے, آنکھ پوری جو ہے وہ اس پہ سویلنگ ہوگی, اس پہ شاید کی مکھی نے کاٹا فرض کرے تو آنکھ سوج کر بہت بڑی ہو جاتی ہے, آنکھ بند ہو گئی ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نظر چلی گئی اور اس سے نظر نہیں آ رہا. جب وہ سوج ختم ہوتی ہے, سویلنگ ختم ہوتی ہے, انفلیمیشن ختم ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, پیچھے آنکھ جو ہے اس میں بینائی موجود ہے اور وہ ہمیں نظر آنا اسی طرح سے بحال ہو جاتا ہے. تو جب سوج ہوتی ہے تو وہاں پہ بلڈ سرکولیشن اور بلڈ پرفیوژن ریٹ جو ہوتا ہے وہ پراپر نہیں پہنچ رہا ہوتا, اور وہ گردے کے جو فلٹرز ہیں, نیفرون جو ہے وہ صحیح طرح سے اپنا کام جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہمارا خون جو ہے وہ پولوٹڈ اسی طرح واپس آ جاتا ہے بغیر صاف ہوئے. سو اس انفلیمیشن کو, گردوں کی اس سوزش کو, گردوں کے سکڑنے کو, گردوں کے سائز بڑھنے کو,
اور اس کے اندر اس کی جو باڈی کیمسٹری ہے گردے کی، اور جو اس کے اندر جو خرابیاں مسائل آ چکے ہوئے ہیں وہ اس سوزش انفلیمیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آج میں آپ کو جو ہے وہ گردوں پر ٹکور کرنے کا جو ہے وہ طریقہ بتا رہا ہوں، جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں، اور آج میں وہ پبلک کر رہا ہوں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ اس صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں میں پھیلائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی حلقہ باغ میں اگر کوئی ایسا جو گردے کی خرابیوں میں ہے تو آپ اس کو ضرور بھیجیں، اور اگر دوستوں نہیں بھی ہے کوئی تو آپ اس ویڈیو کو اپنے حلقہ باغ میں سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے نہیں تو آپ کے جاننے والوں میں آگے گروپ میں اور ایسے کئی ہوں گے جو ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے یا جن کے گھر میں ایسے مریض موجود ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو وہ فارمولہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے گردوں پر ٹکور جو ہے وہ کیسے کریں گے۔ تو دوستو آپ کو جانا ہے گردوں پر ٹکور کرنے کے لیے سب سے پہلے پنساری کے پاس، وہاں سے آپ لیں گے گل کیسو یعنی کیسو کے پھول، اور یہ آپ لیں گے مقدار میں 30 گرام۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ وہاں سے لیں گے ریمند خطائی، اور یہ بھی آپ لیں گے 30 گرام۔ اس کے بعد پکھڑا لیں گے، اور یہ بھی آپ لیں گے 30 گرام۔ یعنی کہ آپ نے یہ تین چیزیں جو ہے وہ پنساری سے لینی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ان تین چیزوں کو رات کو آپ ان کو کچھ 6-7 کلو پانی لیں، اور اس کو کسی ٹب میں کسی بالٹی میں ڈال کے پانی کو، تو یہ تینوں جڑی بوٹیاں آپ اس پانی کے اندر رات کو شام کو آپ ان کو اس میں ڈبو کر رکھ دیں۔ اگلے دن صبح آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ وہ پانی جڑی بوٹیوں سمیت لیں گے، اور اس کو کسی برتن میں ڈال کر آپ اس کو چولہے پر رکھ کر جڑی بوٹیوں سمیت آپ اس پانی کو گرم کریں گے، ابالیں گے۔ جب وہ پانی اچھی طرح گرم ہو جائے، 1-2 ابالے آ جائیں، تو پھر آپ وہ پانی نیچے اتار لیں، اور نیچے اتارنے کے بعد آپ جو ہے وہ مریض کے پاس لے جائیں اس پانی کو گرم کو، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کو آپ لٹا لیجئے، اور اس کے جو کپڑے شرٹ جو ہے وہ اٹھا لیجئے، چونکہ آپ نے ڈائریکٹ اس کے جسم پر ٹکور کرنا ہوگی۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے، آپ کو لینے ہیں چھوٹے جو تولیے ہوتے ہیں، رومال، ہینڈ ٹاولز تولیے کے بھی ہوتے ہیں، آپ نے وہ والے 4 لے لیں، یا ذرا لمبے سائز میں مل جائے تو آپ 2 لے سکتے ہیں۔ اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ ان ٹاولز کو اس پانی کے اندر جو ہے وہ ڈالیں، اور اس میں ذرا گیلا کر کے اچھی طرح ڈپ کر کے اس میں سے نکال کر آپ اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں، اور نچوڑنے کے بعد اس گرم ٹاول کو آپ نے مریض کے جسم پر جہاں اس کے گردہ ہوتا ہے فرنٹ پہ اور بیک سائڈ پہ، آپ اس طرح جو ہے وہ تولیہ جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف آپ اس کو جو ہے اچھی طرح وہاں پہ لپیٹ دیں گے۔ پھر آپ دوسرا تولیہ لیں گے تو آپ اس کو گرم کر کے نچوڑ کے آپ دوسری طرف جو ہے وہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ لپیٹ دیں گے۔ اتنی دیر میں یہ والا جو ہے یہ نارمل ہو چکا ہوگا، آپ اس کو اتاریں اور اس کو پھر گرم پانی میں ڈالیں، نچوڑیں، گرم کریں، نچوڑیں، اور پھر یہاں کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس والے کو یعنی آپ اس طرح سے عدل بدل کر کے آپ نے یہ ٹکور دوستوں کرنی ہے اس مریض کو 1 گھنٹہ صبح، اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد اس پانی کو جڑی بوٹیوں سمیت آپ کہیں بھی ڈال کے گھر میں رکھ دیں۔ دوپہر کو آپ دوبارہ وہ پانی گرم کریں گے، اور اسی طرح 1 گھنٹہ پھر ٹکور کریں گے۔ اسی طرح سے شام کو آپ اس پانی کو دوبارہ گرم کریں گے، اور پھر 1 گھنٹہ ٹکور کریں گے، اور اسی طرح پھر آپ رات کو سوتے وقت دوستو اس مریض کو 4تھی بار جو ہے وہ دوبارہ ٹکور کریں گے، اور اس کے بعد وہ پانی اور جڑی بوٹیاں جو وہ ساری ضائع کر دیں گے۔ اگلے دن کے لیے آپ نیا پانی نئی جڑی بوٹیوں کے ساتھ دوبارہ سے بھگو کر رکھ دیں، اور اگلے دن آپ اسی طرح سے اس عمل کو جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ آپ کے گردوں کی سوزش، آپ کے گردوں کی انفلیمیشن، اور خاص طور پہ اس سویلنگ کی وجہ سے جو گردوں کے فلٹرز جو 20-22-24 لاکھ فلٹر اس کے اندر چوک ہو چکے ہوئے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور جن مریضوں کو پیشاب بالکل نہیں آتا پیشاب والے راستے سے، ان کا پیشاب بحال ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا علاج جو ہے وہ صحیح معنوں میں کہاں تھا۔ یہ میں آپ کو قدرتی طریقہ دے دیا، یعنی جو گردے سویلنگ ہے، سوجن ہے، فلٹر کام نہیں کر رہے، بالکل چوک ہوئے پڑے ہیں، اور گردے ایک قطرہ بھی پیشاب نہیں بنا رہے، ان کے لیے میں نے آپ کو یہ نسخہ دے دیا۔ اور جنہوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی کہ گردے واش کرنے کا قدرتی طریقہ کیا ہے، وہ ہمارے پیج پہ جا کر وہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو تھمب نیل میں ہم نے وہ آپ کو جو ہے اس کا
وہ بھی دکھا دیا، اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دے دیا اور آپ وہاں جا کر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں کو کمبائن کریں گے تو آپ کو ایک بہترین قسم کا وہ فرق محسوس ہوگا۔ دوستو جو آج تک پوری دنیا میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی ہاسپٹل سے کسی جگہ سے آپ کو فرنگی طب میں انگریزی طریقہ علاج میں بالکل نہیں مل سکتا، نہ ملے گا، نہ کسی کو ملا ہوگا۔ تو آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیے۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں کہ گردے کے ان ڈیالسس والے جو مریض ہیں یا جن کے بلڈ یوریا کریٹینائن بڑے ہوئے ہیں یا جو گردہ ٹرانسپلانٹ کرا چکے ہیں اور ان کا گردہ بھی خراب ہو چکا ہوا ہے، تو ان تمام مریضوں کے لیے ان کا غذائی علاج بالغذا کیا ہوگا، یعنی جو میں جب اپنے مریضوں کا علاج کرتا ہوں تو میں جب ہم ان کو اپنی دوائی دیتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں شروع، تو اس کے ساتھ آپ ان کو غذا بھی بتاتے ہیں، پرہیز بھی بتاتے ہیں، اور گردوں پر ٹکور کرنے کا طریقہ وہ بھی میں نے آپ کو دے دیا، اور جو گردے واش کرنے کا قدرتی طریقہ ہے اس کی ویڈیو بھی ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ اس پہ رکھ دی ہے۔ سو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہیں ان بیماریوں، ان مسائل سے، اور خاص طور پر وہ جو جا کر خون صاف کرواتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گردے واش ہو رہے ہیں، اللہ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے اور وہ اس معاملے کو سمجھ لیں اور مشینوں کے اس چنگل سے جہاں وہ پھنس چکے ہوئے اس سے باہر نکل آئیں، چونکہ وہ نکل سکتے ہیں۔ اپنے میزبان، اپنے طبیب اب ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، یعنی علاج بالغذا، گردے کے ڈیالسس یا جن کے گردے فیل ہو چکے ہوئے ان مریضوں کا غذا سے علاج، ان کی غذا کیا ہونی چاہیے یہ کوئی نیفرولوجسٹ نہیں جانتا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو اس غذا والے پروگرام کو بھی آپ اسی طرح جو ہے وہ پھیلائیں گے، اور صدقہ جاریہ ہے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو اور لوگ جو ہے وہ تیزی سے ٹھیک ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔